हेलो एवरीवन। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि मशहूर शख्सियात की बायोग्राफीज़ के बारे में होगा। तो अगर आप दुनिया की मशहूर शख्सियात के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं वक्तन फ़वक्तन आपके लिए डिफरेंट लोगों की बायोग्राफीज़ लाता रहूँगा। तो फर्स्ट बायोग्राफ़ी जिसका मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ, जो फर्स्ट पर्सन है वो हैं बिल गेट्स। बिल गेट्स का नाम तकरीबन आप में से सभी लोगों ने सुना होगा। तो हम रोशनी डालेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में और उन्होंने फ़ेम कैसे पाया। बिल गेट्स का ओरिजिनल नाम विलियम हेनरी गेट्स III है। बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स III है। वो एक अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट, सॉफ्टवेयर डेवलपर और इन्वेस्टर हैं। उनका तारीख़ पैदाइश अक्टूबर 28, 1955 है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के को फाउंडर हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन में बिल गेट्स चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब CEO, प्रेसिडेंट एंड चीफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट रह चुके हैं। मई 2014 तक बिल गेट्स दुनिया में सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर थे। वो एक जाने माने एंटरप्रेन्योर और पायोनियर हैं जिन्होंने 70s से 80s तक माइक्रो कंप्यूटर की दुनिया को रिवोल्यूशनाइज़ करवाया। अब कुछ नज़र डालते हैं उनकी अर्ली लाइफ के बारे में। गेट्स सिएटल वाशिंगटन में पैदा हुए 28 अक्टूबर 1955 को। वो विलियम हेनरी गेट्स सीनियर और मैरी मैक्सवेल गेट्स के बेटे थे। उनके वालिद एक जाने माने वकील थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो लकड़हारे के बेटे थे, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनके वालिद एक जाने माने लॉयर थे उस दौर के। अब यहाँ पे बहुत से लोग एक कहानी सुनाते हैं कि एक दफ़ा बिल गेट्स एक होटल में गए और उन्होंने एक वेटर को $5 टिप दी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जस्ट एक मीम की हद तक है, जो कि साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। वो मीम ऐसे है कि एक दफ़ा बिल गेट्स खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए और खाना खाने के बाद वेटर को $5 की टिप दी। तो वेटर बहुत ज़्यादा हैरान हुई और उसने बिल गेट्स से कहा कि आपकी बेटी ने अभी खाना खाया है और उसने मुझे $500 की टिप दी थी। तो बिल गेट्स ने कहा कि वो एक बिलियनर की बेटी है जबकि मैं एक लकड़हारे का बेटा हूँ। तो ये जस्ट एक मीम है जिसे फ़ोटो की सूरत में स्प्रेड किया गया था। बिल गेट्स के वालिदैन ये चाहते थे कि बिल गेट्स लॉ में अपना नाम बनाए। 13 साल की उम्र में बिल गेट्स एक प्राइवेट स्कूल जिसका नाम लेक साइड प्रेप स्कूल था उसमें इनरोल हुए। उन्होंने अपना फ़र्स्ट प्रोग्राम वहीं पे लिखा। स्कूल में ये अफवाह थी कि स्टूडेंट्स के लिए एक टेलीटाइप मॉडल 33ASR टर्मिनल कंप्यूटर लिया जा रहा है, जो कि स्टूडेंट्स को कंप्यूटर के बारे में मालूमात फ़राहम करने के लिए ठीक रहेगा। बिल गेट्स ने जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स GE में बेसिक प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। बिल गेट्स ने अपना फ़र्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम इस कंप्यूटर पर लिखा। वो एक टिक टैक टो गेम थी जो कि यूज़र कंप्यूटर के साथ खेल सकता था। बिल गेट्स में 3 स्टूडेंट्स ने लेक साइड प्रोग्रामिंग क्लब बनाया। तो कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने C के सॉफ्टवेयर से बग निकालने शुरू कर दिए और इसके एवज़ उन्होंने कंप्यूटर के लिए एक्स्ट्रा टाइम मांगा ताकि वो अपना काम अच्छे तरीके से कंप्यूटर पर कर सकें। बिल गेट्स ने कंप्यूटर्स को रिमोटली चलाने की बजाय उन्हें समझना शुरू कर दिया। गेट्स C के ऑफिस गए और उन्होंने सोर्स कोड पढ़ने शुरू कर दिए, जिनमें से फोर्ट्रैन, लिस्प और मशीन लैंग्वेजेस थीं। लेक साइड स्कूल के टीचर ने बिल गेट्स और एवंस को कहा कि वो एक क्लास शेड्यूलिंग सिस्टम बनाएं और बदले में वो इन्हें जितना वो चाहेंगे कंप्यूटर टाइम दिया जाएगा और जिस कदर वो चाहेंगे कंप्यूटर पर काम कर सकेंगे। बिल गेट्स इस बात पर राज़ी हो गए और उन्होंने एक क्लास शेड्यूलिंग सिस्टम बना दिया। ये बिल गेट्स ने इसलिए किया क्योंकि वो कंप्यूटर पर एक्स्ट्रा टाइम चाहते थे और C जो कि एक कंपनी थी वो बिज़नेस से आउट हो चुकी थी, मतलब वो मार्केट में अब मौजूद नहीं थी। जब गेट्स और एवंस क्लास शेड्यूलिंग सिस्टम बना रहे थे तो एक माउंटेन बाइक हादसे में एवंस की डेथ हो चुकी। बिल गेट्स ने इस वाक़ये को अपनी ज़िंदगी का एक सैडेस्ट तरीन वाक़या करार दिया है। एवंस की मौत के बाद बिल गेट्स एलन के पास गए जिन्होंने उन्हें लेक साइड सिस्टम बनाने के लिए मदद की। 17 साल की उम्र में बिल गेट्स ने एलन के साथ मिलकर एक वेंचर तैयार किया जिसका नाम ट्रैफ और डेटा था, जो कि इंटेल के प्रोसेसर 8008 के थ्रू ट्रैफिक को हैंडल करती थी। बिल गेट्स पॉल एलन के साथ टच में थे और उन्होंने समर की छुट्टियों में पॉल एलन को हनीवेल में ज्वाइन किया। 1975 में MITS Altair 8800 रिलीज़ कर दिया गया।
جو کہ بیس تھا انٹل 8080 CPU پہ۔ تو بل گیٹس اور ایلن نے یہ موقع دیکھا اور انہوں نے سوچا کہ یہ وقت بہت اچھا ہے کمپنی سٹارٹ کرنے کے لیے، تو انہوں نے اسی سال ہارورڈ کو چھوڑ دیا، مطلب وہ ہارورڈ سے ڈراپ آؤٹ ہو گئے۔ بل گیٹس کے پیرنٹس بہت زیادہ سپورٹیو تھے اور وہ انہیں اس معاملے میں سپورٹ کر رہے تھے کہ وہ ایک اپنی کمپنی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہارورڈ چھوڑنے کو اس طرح بھی ایکسپلین کیا ہے کہ اگر میرا یہ آئیڈیا کام نہ کرتا تو میں واپس جا سکتا تھا، میں واپس چلا جاتا۔ اس لیے ان کا یہ سینٹینس بہت امپورٹنٹ ہے کہ آئی واز آفیشیلی آن لیو۔ بل گیٹس نے جنوری 1975 میں آلٹیئر 8800 کی ڈیمونسٹریشن کے بارے میں پڑھا۔ انہوں نے MITS سے کانٹیکٹ کیا اور انہیں انفارم کیا کہ وہ اور ان کی کمپنی بیسک انٹرپریٹر پر کام کر رہے ہیں۔ بل گیٹس اور ایلن کے پاس آلٹیئر کمپیوٹر نہیں تھا اور انہوں نے اس کے لیے کوڈ نہیں لکھا تھا۔ MITS کے پریزیڈنٹ ایڈ رابرٹس اس بات پر اگری ہو گئے کہ وہ ڈیمونسٹریشن کے لیے ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ کچھ ہفتوں کی محنت کے بعد انہوں نے آلٹیئر ایمولیٹر بنا لیا جو کہ ایک منی کمپیوٹر پر چلتا تھا، اور اس کے بعد بیسک انٹرپریٹر پر۔ ڈیمونسٹریشن MITS کے آفس البرکرکی میں ہوئی جو کہ نیو میکسیکو میں تھا۔ یہ ڈیل کامیاب ہوئی اور MITS ڈسٹریبیوٹ کرنے لگا انٹرپریٹر آلٹیئر بیسک کے طور پر۔ MITS نے ایلن اور گیٹس کو ہائر کر لیا اور انہیں کہا کہ وہ MITS کے ساتھ کام کریں اور ہارورڈ سے لیو لے لیں، اور اس طرح انہوں نے نومبر 1975 میں MITS کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے بل گیٹس کی کمپنی مائکروسافٹ کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے ہم کچھ فیکٹس اور بل گیٹس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو کہ آپ نے نہیں سنی ہوں گی، یا سنی ہوں گی تو بہت کم سنی ہوں گی۔ بل گیٹس نے سیٹ کے ایگزام میں 1590 مارکس لیے آؤٹ آف 1600 میں سے، اور ہارورڈ کالج میں انرولمنٹ حاصل کی۔ یہ ایک ریکارڈ ہے جو کہ سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے والا پہلا اسٹوڈنٹ تھا۔ بل گیٹس نے پین کیک سارٹنگ الگوریدم جو کہ ایک انسالوڈ پرابلم سیریز میں سے ایک تھا، انہوں نے اسے سالو کیا پروفیسر ہیری لیوس کی مدد سے۔ ان کا یہ سولوشن 30 سال تک سب سے جلدی سالو ہونے والا سولوشن رہا، اور اس کے سے اگلے بندے نے جو یہ سالو کیا وہ صرف 2% فاسٹر تھا بل گیٹس سے۔ اکارڈنگ ٹو فوربس، بل گیٹس 2012 میں دنیا کے چوتھے پاورفل ترین آدمی تھے۔ بل گیٹس کو مختلف یونیورسٹیز نے آنرری ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی، جن میں یونیورسٹیز کے نام ہیں نیروڈے بزنس انسٹیٹیوٹ، KTH رائل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، وسیدا یونیورسٹی، سنگوا یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی، کیرولنسکا یونیورسٹی اینڈ کیمبرج یونیورسٹی۔ بل گیٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر مائکروسافٹ کا آئیڈیا ان کا ورک نہ کرتا تو وہ کیا پتہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ریسرچر ہوتے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بل گیٹس کس قدر ذہنیت کے مالک تھی، کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی انڈسٹری آج کی سب سے زیادہ جدید انڈسٹری کے طور پر نکل کر آتی ہے۔ اب ہم کچھ بات کریں گے بل گیٹس کی کمپنی مائکروسافٹ کے بارے میں۔ 1975 میں بل گیٹس اینڈ پال ایلن نے مائکرو کمپیوٹر اور سافٹ ویئر کی ایک انڈسٹری بنائی جسے مائکروسافٹ کا نام ہی دیا گیا۔ یہ اس کمپنی کا پہلا سافٹ ویئر جو کہ بیسک سافٹ ویئر تھا اور آلٹیئر کمپیوٹر پر چلتا تھا۔ شروع میں ان کی سیلنگ کچھ سموتھ نہیں تھی، لیکن ان کا بیسک پروگرام جو کہ آلٹیئر کے لیے تھا اس نے کافی شہرت پائی، لیکن وہ ان کو بیسک فی پے نہیں کر رہا تھا۔ بعد میں بل گیٹس کا کہنا تھا کہ صرف 10% ایسے لوگ تھے جو کہ بیسک آلٹیئر کو یوز کرنے کے لیے پے کر رہے تھے۔ 1976 میں بل گیٹس نے کمپیوٹر ہابیسٹ کو ایک لیٹر لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ ود آؤٹ پے کیے ہوئے سافٹ ویئر کے یوز کرنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور وہ اچھے سافٹ ویئر لکھنے سے قاصر ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طریقے کے لائے عمل سے پائریٹڈ سافٹ ویئر مارکیٹ میں آ رہے ہیں جو کہ ڈیولپرز کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ نئے پروگرام پہ اپنا پیسہ اور اپنا وقت ضائع کر سکیں۔ بل گیٹس کے تعلقات MITS کے پریزیڈنٹ ایڈ رابرٹس سے کافی اچھے تھے، لیکن کچھ مواقع پر ان کی آپس میں چپکلش ہوئی اور ایڈ رابرٹس نے بل گیٹس کو ایک ابناکشیس پرسن قرار دیا۔ 1977 میں ایڈ رابرٹس نے MITS کو کسی دوسری کمپنی کو سیل کر دیا اور وہ جارجیا چلے گئے اور میڈیکل اسکول سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اب بل گیٹس اور پال ایلن اپنے رحم و کرم پر تھے۔ بل گیٹس اور پال ایلن نے MITS کے نئے آنر کو سو کیا کہ انہوں نے جو سافٹ ویئر ڈیولپ کیا تھا وہ آلٹیئر کے لیے تھا۔ مائکروسافٹ نے مختلف فارمیٹس میں کوڈنگ کی اور مختلف کمپنیز کے لیے سافٹ ویئر لکھے۔ 1979 میں بل گیٹس نے اپنی کمپنی مائکروسافٹ کو واشنگٹن میں شفٹ کر لیا۔
اس چھوٹی سی کمپنی میں اس وقت 25 امپلائیز تھے جو کہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ، بزنس ڈیولپمنٹ اور مارکیٹنگ میں دن رات محنت کر رہے تھے۔ لڑکھڑاتی شروعات کے ساتھ 1979 میں مائیکروسافٹ میں $2.5 ملین کا ریونیو جنریٹ کیا۔ 23 سال کی عمر میں گیٹس نے خود کو کمپنی کا ہیڈ بنایا۔ مائیکروسافٹ نے اپنی فرسٹ ریٹیل ونڈوز ورژن 20 نومبر 1985 کو لانچ کیا۔ کمپنی کے شروعاتی دور میں بل گیٹس ایک ایکٹیو سافٹ ویئر ڈیولپر تھے، لیکن کمپنی کی ہسٹری میں ان کا زیادہ تر رول جو تھا وہ مینیجر اینڈ ایگزیکیوٹیو کا تھا۔ جب سے TRS-80 ماڈل 100 آیا تھا تب سے وہ ڈیولپمنٹ کی ٹیم سے علیحدہ ہو چکے تھے۔ 2018 میں مائیکروسافٹ کے امپلائیز کی تعداد 108,000 تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں بل گیٹس کی نیٹ ورتھ کے بارے میں۔ مائیکروسافٹ کے ساتھ ساتھ گیٹس رفع عامہ کے کاموں میں بھی بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ اکارڈنگ ٹو دا بلومبرگ بلینئر انڈیکس 2013 میں گیٹس دنیا میں سب سے زیادہ کمانے والے انسان تھے۔ ان کی نیٹ ورتھ $15.8 بلین سے $78.8 بلین ہو گئی تھی۔ جنوری 2014 کی رپورٹ کے مطابق گیٹس کے زیادہ تر ایسیٹس کیسکیڈ انویسٹمنٹ LLC میں تھے، جس کے تھرو وہ کافی تعداد میں بزنس اون کرتے تھے۔ فور سیزنز ہوٹلز اینڈ ریزورٹس اینڈ کیبن کارپ شامل تھے۔ فیبرری 4 2014 کو گیٹس مائیکروسافٹ میں چیئرمین کے عہدے سے اتر آئے اور ٹیک ایڈوائزر بن گئے اور ساتیا نڈیلا کو CEO بنایا۔ نومبر 2019 میں گیٹس کی نیٹ ورتھ $107.1 بلین بتائی جاتی ہے، جو کہ انہیں دنیا کا دوسرا امیر ترین آدمی بناتی ہے، لیکن اس بات کو مختلف لوگ مختلف پہلو میں بتاتے ہیں۔ کچھ ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ وہ دنیا کے امیر ترین آدمی ہیں، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں بیزوس دنیا کے امیر ترین آدمی ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بل گیٹس زیادہ عرصہ تک دنیا کے امیر آدمی رہ چکے ہیں۔ ان کی پر منٹ ارننگ $7,610 ہے اور پر سیکنڈ اگر اس کو ڈیوائڈ کیا جائے تو $127 بنتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے بل گیٹس کے کچھ رفع عامہ کے کاموں کے بارے میں۔ گیٹس نے اینڈریو اور جان ڈی کے کام کو پڑھا اور انہوں نے مائیکروسافٹ کے سٹاک میں سے 1994 میں ولیم ہنری گیٹس کے لیے ڈونیشن دے دی۔ 2000 میں بل گیٹس اور ان کی وائف نے اپنے خاندانی اور بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن بنائی۔ اس میں بل گیٹس نے $5 بلین کا چیریٹیبل فنڈ دیا، جو کہ دنیا کا سب سے زیادہ دیا جانے والا چیریٹیبل فنڈ تھا۔ 2013 میں ایک رپورٹ کے مطابق بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن دنیا کی سب سے بڑی فاؤنڈیشن تھی جو کہ چھوٹی چھوٹی NGOs کو چیریٹیبل فنڈ مہیا کرتی تھی۔ اس کی چیریٹی اماؤنٹ $34.6 بلین تھی۔ اس کے علاوہ بل گیٹس نے کارنیگی میلن یونیورسٹی کو $20 ملین کی ڈونیشن دی اور انہوں نے اپنی نئی بلڈنگ کا نام بل گیٹس سینٹر فار کمپیوٹر سائنس 2009 میں بل گیٹس کے نام پر ہی رکھا۔ یہ فاؤنڈیشن ڈیفرنٹ پروگرام ایریاز میں کام کرتی تھی، مثلاً گلوبل ڈیولپمنٹ ڈویژن، گلوبل ہیلتھ ڈویژن، یونائٹڈ اسٹیٹ ڈویژن اینڈ گلوبل پالیسی اینڈ ایڈووکیسی ڈویژن۔ اس فاؤنڈیشن کے علاوہ بل گیٹس نے اپنی پرسنل ڈونیشنز بھی دی جو کہ مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو تھی۔ 1999 میں بل گیٹس نے $20 ملین میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کو دیے۔ میکسویل ڈارکن لیبارٹری آف دا ہارورڈ جان اے پولسن اسکول آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنس، اس کا نام بل گیٹس اور مائیکروسافٹ کے پریزیڈنٹ اسٹیون اے کی ماں کے نام پر رکھا گیا۔ بل گیٹس نے $6 ملین بل گیٹس کمپیوٹر سائنس بلڈنگ کی کنسٹرکشن کے لیے دیے، جو کہ جنوری 1996 میں کمپلیٹ ہوئی، جو کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا ایک کیمپس ہے۔ سنس 2005 بل گیٹس نے گلوبل سینیٹائزیشن کی پرابلمز کو حل کرنے میں انٹرسٹ لی اور انہوں نے یہ شعور اجاگر کیا کہ ہمیں سینیٹائزیشن پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اس پر انہوں نے میڈیا کا کافی انٹرسٹ بھی حاصل کیا۔ سینیٹائزیشن کے بارے میں اویئرنیس اجاگر کرنے کے لیے بل گیٹس نے 2014 میں ایک ایسا پانی پیا جو کہ پروڈیوس ہوا تھا ہیومن فیسز سے اور اسے صاف کیا گیا تھا اومنی پروسیس کے تھرو۔ 2015 میں جیمی فالن کا شو دا ٹونائٹ شو، جو کہ ایک بہت مشہور شو ہے، اس میں بھی بل گیٹس اپیئر ہوئے اور انہوں نے شرط لگائی کہ وہ ڈفرنس نہیں بتا سکتا ریکلیمڈ واٹر اور باٹلڈ واٹر میں، مطلب ایسا پانی جو کہ سیوریج کا پانی ہو اور اسے صاف کیا گیا ہو، وہ ان دونوں میں ڈفرنس نہیں بتا سکتا کہ یہ باٹل کا واٹر ہے یا یہ صاف کیا گیا ہے۔
نومبر 2017 میں بل گیٹس نے $50 ملین ڈیمنٹیا ڈسکوری فنڈ میں دیے، جو کہ الزھیمرز بیماری کا علاج ڈسکور کر رہا تھا۔ اگست 25، 2018 میں بل گیٹس نے $600,000 فنڈ دیا یونیسیف، جو کہ کیرالہ میں آئے ہوئے سیلاب زدگان کی مدد کر رہا تھا۔ مختصر یہ کہ بل گیٹس کی فاؤنڈیشنز پوری دنیا میں کام کر رہی ہیں، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو یا وہ امریکہ ہو۔ تو یہ تھی بل گیٹس کے بارے میں کچھ معلومات اور مائیکروسافٹ کمپنی کے بارے میں معلومات۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور لوگوں کی بایوگرافیز سن سکیں اور ان کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں جان سکیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اب اس چینل پر آپ کو بایوگرافی بھی ملا کریں گی۔